बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौथा सबक आसबात का बयान। अल्हम्दुलिल्लाह ज़वेल फ़ुरूस अपने मुतअल्लिक़ा अहकामात आदल औल और रद्द के साथ मुकम्मल हो गए। अब आसबात का सबक एक ही है और लंबा है, इसलिए इसको थोड़ा थोड़ा करके सुना जाए, फिर उसको याद किया जाए। आसबा का लुग़वी मफ़हूम ये इंशाअल्लाह ज़मीमे में। आसबा की दो किस्में हैं, आसबा सबबी, आसबा नस्बी। आसबा सबबी मुअतिक आज़ाद करने वाले को कहते हैं। इसकी तफसीर इंशाअल्लाह तीसरे बाब के आखिर में आएगी। आसबा नस्बी की तीन किस्में हैं, आसबा बेगैरिही, आसबा मा गैरिही, आसबा बेनफ्सिही। पहले दो किस्म बेगैरी और मा गैरिही ज़वेल फ़ुरूस के ज़िम्न में पढ़े जा चुके हैं। आसबा बेगैरिही हर वो औरत है जो अपने भाई के साथ आसबा हो। ये कुल चार है, बिन्त, बिन्तुल इब्न, उख्त आइनी, उख्त इल्ली। ज़वेल फ़ुरूस में इन्हीं चार के सबक में ये बात आई थी कि ये अपने अपने भाइयों के साथ आसबा है, तो ये असबा बेगैरी ही है। आसबा मागैरी ही हर वो औरत है जो फ़रा मुअन्नस की वजह से आसबा हो। ये कुल दो हैं, उख्त आइनी, उख्त इल्ली। इन दोनों के सबक में ये बात आई थी कि ये फ़रा मुअन्नस के साथ असबा होती है। उस वक़्त ये असबा मा गैरी ही होती है। तो असबे में असबा सबबी का हवाला मुस्तकबिल में आया और असबा बेगैरी ही और मा गैरी ही की बात माजी में गुज़र चुकी है, इसलिए बाकी जो असल असबा है वो असबा बेनफ्सी ही है, जिसको हाल में पढ़ा और सुना जाए। असबा बेनफ्सी ही जो खुद ब खुद अपनी ज़ात की वजह से असबा है। इस असबा असबा बेनफ्सी ही की तफसील चार मरहलों में, तारीफ़, तक़सीम, तरजीह और हुक्म। असबा बेनफ्सी ही की तारीफ़। असबा बेनफ्सी ही हर वो मर्द है जो मैयत की तरफ मंसूब हो बिला वास्ता या बावास्ता ए मुज़क्कर। बिला वास्ता जैसे इब्न, जैसे अब, बावास्ता ए मुज़क्कर जैसे इब्नुल इब्न, जद, अख ऐनी इल्ली, आम ऐनी इल्ली। ये ख़ुद भी मर्द हैं, दरमियान में वास्ता भी मर्दों का है। असबा बेगैरी और मा गैरी ये सिर्फ़ औरतें होती हैं। असबा बेनफ्सी सिर्फ मर्द और दरमियान में वास्ते भी मर्दों के होते हैं। तारीफ़ में मैयत की बात इसलिए आती है कि यहाँ मैयत के लिहाज से ही असबा के चलते हैं। तक़सीम असबा बेनफ्सी ही चार किस्में। इन चारों के उन्वान उन्वान ज़हन में रखें। पहला किस्म मैयत की अपनी फ़रा, दूसरा किस्म मैयत की अपनी असल, तीसरा किस्म मैयत के अब की फ़रा, चौथा किस्म मैयत के जद की फ़रा। ये चार उन्वान आए। अब हर किस्म के अफराद समझें। मैयत की अपनी फ़रा जैसे इब्न, इब्नुल इब्न इला आखिरी। मैयत की अपनी असल जैसे अब, जद इला आखिरी।
میت کے اب کی فرع جیسے اخ عینی، اخ علی، ابن الاخ عینی، ابن الاخ علی الی آخری۔ میت کے جد کی فرع جیسے عم عینی، عم علی، ابن العم عینی، ابن العم علی الی آخری۔ تقسیم میں 12 افراد کا نام آیا ہے، بقیہ الی آخری ہی کے حوالے میں ان گنت آ گئے۔ یہ 12 افراد ترتیب سے ذہن نشین۔ میت کی اپنی فرع، اس میں ابن، ابن الابن، اپنی اصل، اب، جد۔ اب کی فرع اخ عینی، اخ علی، ابن الاخ عینی، ابن الاخ علی، 4 افراد ہیں۔ جد کی فرع عم عینی، عم علی، ابن العم عینی، ابن العم علی، یہ بھی 4 افراد، مجموعی طور پر 12 افراد ہو گئے۔ تو اسباب نفسی ہی 12 افراد، جیسے ذوی الفروز 12 افراد، ان میں 2 افراد دونوں میں ہیں، اب اور جد، ذوی الفروز میں بھی ہیں اور اسباب نفسی ہی میں بھی ہیں۔ باقی بنت الابن، اخت عینی، اخت علی، وہ ذوی الفروز میں بھی ہیں اور اسباب غیری ہی میں ہیں۔ اخت عینی، اخت علی ذوی الفروز میں ہیں، اسباب غیری ہی میں ہیں، اسباب ما غیری ہی میں۔ ذوی الفروز اور اسبات کے مجموعی افراد اب 22 ہو گئے۔ 12 اور 12 24، 2 تکرار کے ساتھ ہیں، تو باقی 22 بچے۔ ذوی الفروز کے 12 افراد وہ ترتیب سے بتلا دیے گئے تھے، عصبات کے 12 افراد بھی ترتیب سے یاد رکھ لیے جائیں۔ تقسیم کے بعد ترجیح، بیک وقت چاروں قسم عصبہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ عصبے کا جو حکم پڑا ہوا ہے کہ جو باقی بچے اس کو ملے، اس کے لحاظ سے یہ ایک قسم کے افراد ہیں۔ اس لیے 3 وجوہات ترجیح ہیں جن میں ان کی چھانٹی ہو جاتی ہے۔ پہلی وجہ ترجیح کہ ان چاروں قسموں میں صرف ایک قسم عصبہ ہوگا علی الترتیب، یعنی پہلا قسم، وہ نہ ہو تو دوسرا قسم، وہ نہ ہو تو تیسرا قسم، وہ نہ ہو تو چوتھا قسم۔ تو جب پہلا قسم موجود ہوگا، آخری 3 عصبہ نہیں ہوں گے، محجوب نہ کہیں گے، کیونکہ پہلے قسم ابن اور ابن الابن کے ہوتے ہوئے اب اور جد محجوب نہیں ہوتے ہیں، انہیں ذوی الفروز والا حصہ ملتا ہے۔ دوسری قسم موجود ہو تو آخری 2 محجوب، تیسری موجود ہو تو چوتھی محجوب۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ وجہ ترجیح بین الاقسامی ہیں، 4 قسموں میں ایک قسم عصبہ ہوگا علی الترتیب۔ دوسری وجہ ترجیح وہ ہر قسم میں چھانٹی کے لیے، ہر قسم میں اقرب کے ہوتے ہوئے ابعد محجوب، ابن کے ہوتے ہوئے ابن الابن، اب کے ہوتے ہوئے جد، اخ کے ہوتے ہوئے ابن الاخ۔ کوئی اخ ہو وہ کسی ابن الاخ کو محجوب کر دے گا۔ عم کے ہوتے ہوئے ابن العم محجوب۔ تیسری وجہ ترجیح آخری 2 قسموں میں قوی کے ہوتے ہوئے ضعیف محجوب، اخ عینی کے ہوتے ہوئے اخ علی اور عم عینی کے ہوتے ہوئے ام علی محجوب۔ عصبہ بے نفسی ہی کی تعریف، تقسیم اور ترجیح آ گئی ہے۔ عصبہ بے نفسی ہی کا لب لباب سمجھنا ہو تو یوں سمجھنا ہے، خواہ ہمیں تعریف، تقسیم، ترجیح یاد ہو یا نہ ہو، ہم نے عصبہ بے نفسی ہی کی تقسیم میں جو
12 افراد ترتیب سے پڑھے تھے، اگر ان 12 افراد کو ترتیب سے یاد کر لیا جائے تو پورا اسباب نفسی ہی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ وہ افراد یوں تھے، اب میں قسموں کا نام نہیں لوں گا، یوں صرف مثالیں آئیں گی۔ ابن، پھر ابن الابن، پھر اب، پھر جد، پھر اخ عینی، پھر اخ علی، پھر ابن الاخ عینی، پھر ابن الاخ علی، پھر عم عینی، پھر عم علی، پھر ابن العم عینی، پھر ابن العم علی۔ ان 12 افراد کو ترتیب سے ذہن نشین کر لیا جائے اور یہ ترتیب سے اسبا ہوں گے۔ اگر 12 ہوں تو صرف ابن اسبا ہوگا، باقی کوئی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ابن الابن، پھر اب، پھر جد الی آخری۔ یہ ہے لب لباب، اسباب نفسی کا حکم۔ اگر عصبات کے ساتھ ذوی الفروض موجود ہوں تو مسئلہ ذوی الفروض سے بنے گا، پھر اگر ذوی الفروض سے کچھ بچے تو عصبات کو دیا جائے گا، اگر نہ بچے تو وہ محجوب متصور ہوں گے۔ یہ بات ذوی الفروض کے مسئلے میں عرض کرایا ہوں کہ اسباب وہ کہتے ہیں جس کو بچے تو دے، نہ بچے تو نہ دے۔ اور اگر ان کے ساتھ ذوی الفروض نہ ہوں تو پھر یہ کل جائیداد کے مستحق ہوں گے، اور مسئلہ ان کے عدد رؤوس سے بنے گا۔ مسئلے اور تقسیم میں للذکر مثل حظ الانثیین کو ملحوظ رکھا جائے گا۔ اگر مثال میں صرف 4 ابن ہوں تو مسئلہ 4 سے بنے گا، ہر ایک کو ایک ایک دیا جائے گا۔ 2 ابن 2 بنت ہوں تو مسئلہ 6 سے بنے گا، اس لیے کہ للذکر مثل حظ الانثیین، ہر ابن کو 2 شمار کیا جائے گا اور بنت کو 1، مسئلہ 6 سے بنے گا، ہر ابن کو 2 2 اور ہر بنت کو 1 1 دے دیا جائے گا۔ پھر عصبات کی مثال میں اگر کوئی اسبا محجوب ہے، یعنی کوئی فرد محجوب ہے تو اس کو شمار نہیں کیا جائے گا، جو اسبا ہو رہے ہیں انہی کو شمار کر کے اسی کے لحاظ سے مسئلہ بنے گا۔ اسباب نفسی ہی کی جو ترجیحات پڑی ہیں، ان ترجیحات میں اسباب غیری ہی اور ما غیری ہی کو بھی ساتھ ملحوظ رکھا جائے۔ ویسے تو اسباب غیری ہی کبھی اسباب نفسی ہی کے بغیر آ نہیں سکتے، یعنی بنت، بنت الابن، اخت عینی، اخت علی جب اپنے بھائیوں کے ساتھ اسبا ہوں تو ان کے ساتھ ہوں گی، ان کے بغیر نہ ہوں گی۔ اور اسبا ما غیری ہی یعنی بنت یا بنت الابن کی وجہ سے، فرا مؤنث کی وجہ سے جو اخت عینی، اخت علی اسبا ہوتی ہیں تو وہ انہی ترجیح میں اسی ترتیب کے ساتھ ہوگی۔ یعنی اگر اخت عینی بنت کی وجہ سے اسبا ہو تو اب یہ اسبے کے درجے میں آ گئی، یہ اپنے بھائی اخ عینی کے ساتھ برابر اسبا ہوگی۔ اگر اس کے ساتھ اخ علی ہو تو اخ علی کو محجوب کر دے گی، کیونکہ اخت عینی قوی ہے، اخ علی ضعیف ہے۔ اس طرح ابن الاخ اور اعمام عینی علی کو بھی محجوب کر دے گی۔ اگر اخت علی بنت کے ساتھ اسبا ہو، فرا مؤنث کی وجہ سے اسبا ہو، تو پھر یہ اخت علی ابن الاخ کو محجوب کر دے گی، اقرب کے ہوتے ہوئے ابعد محجوب۔ عمینی علی کو محجوب کر دے گی، تیسرے قسم کے ہوتے ہوئے چوتھا قسم محجوب۔ اگر اس کے ساتھ اخ عینی ہو تو خود اخ عینی اخت علی کو محجوب کر دیتا ہے، جیسے اخت علی کے سبق میں یہ بات گزر چکی ہے۔ یہ تنبیہ ذہن میں ہو، ورنہ مثال میں مشق میں کافی اشتباہ ہو جاتا ہے۔ اس سبق کا خلاصہ، عصبات کا بیان۔ اسبا کی 2 قسمیں ہیں، سببی، نسبی۔ اسبا سببی معتق کو کہتے ہیں، اس کا بیان آگے آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ اسبا نسبی کی 3 قسمیں ہیں، اسباب غیری ہی، اسباب ما غیری ہی، اسباب نفسی ہی۔ ان میں اسباب غیری اور ما غیری ہی ذوی الفروض کے ضمن میں پڑھے جا چکے ہیں، یعنی اسباب غیری ہی ہر وہ عورت ہے جو اپنے بھائی کے ساتھ اسبا ہو، وہ 4 ہیں، بنت، بنت الابن، اخت عینی، اخت علی۔ اسباب ما غیری ہی ہر وہ عورت ہے جو فرا مؤنث کی وجہ سے اسبا ہو،
وہ دو ہیں، اخت عینی، اخت علی۔ اسبات میں اصل اسباب نفسی ہے۔ اسباب نفسی کی تعریف ہر وہ مرد ہے جو میت کی طرف منسوب ہو بلا واسطہ یا بواسطہ مذکر۔ اسباب نفسی ہی چار قسمیں: میت کی اپنی فرع جیسے ابن، ابن الابن الی آخری، میت کی اپنی اصل جیسے اب، جد الی آخری، میت کے اب کی فرع جیسے اخ عینی، اخ علی، ابن الاخ عینی، ابن الاخ علی الی آخری، میت کے جد کی فرع جیسے عم عینی، عم علی، ابن العم عینی، ابن العم علی الی آخری۔ ان کی وجوہات ترجیح تین ہیں۔ پہلی وجہ ترجیح، جب پہلی قسم موجود ہو تو آخری تین قسمیں عصبانہ ہوں گی، جب دوسری قسم موجود ہو تو آخری دو قسمیں محجوب ہوں گی، اور جب تیسری قسم موجود ہو تو آخری قسم محجوب ہوگی، یعنی چاروں میں سے صرف ایک قسم عصبہ ہوگی الگ ترتیب۔ دوسری وجہ ترجیح، ہر قسم میں اقرب کے ہوتے ہوئے ابعد محجوب، ابن کے ہوتے ہوئے ابن الابن، اب کے ہوتے ہوئے جد، اخ کے ہوتے ہوئے ابن الاخ، اور عم کے ہوتے ہوئے ابن العم محجوب ہوگا۔ تیسری وجہ ترجیح، آخری دو قسموں میں قوی کے ہوتے ہوئے ضعیف محجوب ہوگا، اخ عینی کے ہوتے ہوئے اخ علی اور عم عینی کے ہوتے ہوئے عم علی محجوب ہوگا۔ حکم، اگر عصبات کے ساتھ ذوی الفروض موجود ہوں تو مسئلہ ذوی الفروض سے بنے گا، پھر اگر ذوی الفروض سے کچھ بچے تو عصبات کو دیا جائے گا، اگر نہ بچے تو وہ محجوب متصور ہوں گے، اور اگر ان کے ساتھ ذوی الفروض نہ ہوں تو یہ کل جائیداد کے مستحق ہوں گے، اور مسئلہ عدد رؤوس سے بنے گا۔ مسئلہ اور تقسیم میں للذکر مثل حظ الانثیین کو ملحوظ رکھا جائے گا۔ مشق، پہلی مثال ابن الابن جد، دوسری مثال بنت 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 ابن ابن ابن، تیسری مثال زوجہ ابن ابن بنت بنت بنت، چوتھی مثال اخ عینی اخت عینی، پانچویں مثال اخ خیفی اخت خیفی، چھٹی مثال ابن الاخ عینی اخ علی، ساتویں مثال ابن الاخ علی عم عینی، آٹھویں مثال اخ عینی دو عدد، اخ علی دو عدد، نویں مثال عم علی چار عدد، عمت عینی چار عدد، دسویں مثال بنت بنت الابن اخت عینی اخ عینی، گیارہویں مثال بنت اخت عینی اخ علی، بارہویں مثال بنت اخت علی ابن الاخ عینی، تیرہویں مثال بنت الابن اخت علی عم عینی۔ تنبیہ کے طور پر دو باتیں سمجھنی ہیں۔ پہلی بات کہ اعمام عینی علی جب اسبہ ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ ان کی بہنیں عمات عینی یا علی اسبہ نہیں ہوتے، یعنی بھائی اسبہ ہیں، بہنیں اسبہ ہیں۔ اسی طرح ابن الاخ اور ابن العم، ان کے ساتھ ان کی بہنیں ہوں بنت الاخ یا بنت العم، وہ بھی اسبہ نہیں ہوں گی، بھائی اسبہ ہوں گے، بہنیں اسبہ نہیں ہوں گی، اس لیے کہ یہ اسباب نفسی ہی ہیں، اور اسباب نفسی ہی میں صرف مردوں کی بات چلتی ہے۔ دوسری تنبیہ، اسبہ بنفسی ہی کی چار قسمیں باقاعدہ سبق میں پڑھائی گئی ہیں۔ اسباب نفسی ہی کے صرف یہ چار قسم نہیں بلکہ بہت سارے اقسام۔ پانچواں قسم میت کے ابو الجد کی فرع، یعنی میت کے باپ کے چچا اور ان کی اولاد۔ چھٹا قسم میت کے جد الجد کی فرع، یعنی میت کے جد کے چچا اور ان کی اولاد الی آخری۔ اس طرح تمام مسلمان درجہ بدرجہ عصبہ بنتے ہیں ایک دوسرے کے۔